बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी। जुमे का मुबारक दिन और 79वां यौम आज़ादी। पूरी कौम को ये दिन मुबारक हो। जो जश्न मना रहे हैं उनको जश्न मुबारक हो, और जो सोग मना रहे हैं उनके हाल पर अल्लाह ताला रहम करें। कुछ लोगों ने दावा किया था कि रात 10 बजे क़यामत आ जाएगी, हर चौक डी चौक बन जाएगा, मगर पाकिस्तान के अवाम ने कौमी परचम के साथ जश्न आज़ादी मनाकर ये साबित कर दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान है। यौम आज़ादी पाकिस्तान से चंद घंटे पहले यानी रात को हर तरफ जश्न, कौमी जज्बा, रंगो नूर का समा। इस्लामाबाद में भी आपको कौमी रंग नजर आया। लाहौर, कराची, पाकिस्तान के हर शहर में आतिशबाजी के मुजाहरे, बड़ी बड़ी तकरीबात हुई, और आज भी आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। DGISPR ने ये ऐलान कर रखा है कि 14 अगस्त को सरप्राइज दिया जाएगा। तो नेशनल परेड में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ सामने आ सकती है, यानी पाकिस्तान अपने अस्करी आलात रिवील कर सकता है, जदीद तरीन चीज़ें अवाम के सामने रख सकता है जो दुनिया को हैरान कर सकती है। कल रात में एक तकरीब हुई यादगार फतह के नाम से, इसमें कौमी परचम लहराया गया। बड़ी शानदार तकरीब थी, पुरवकार तकरीब थी, जिसमें सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दबंग एंट्री हुई। तो ये सारे अच्छे जेस्चर हैं, सारे अच्छे पैगामात हैं, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से जो अफवाहें ज़ेरे गर्दिश है, उनका इस तकरीब के बाद ख़त्म होना यकीनी है, तयशुदा है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को पैगाम दिया कि अमन चाहते हैं, मगर पानी की एक एक बूंद पर हमारा हक है। अगर हमारा पानी बंद किया गया तो हमें अपना हक लेना आता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं, और अगर आइंदा किसी ने भूल से भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर कुछ खबरें अच्छी नहीं है, वो भी आपको देना जरूरी है। तो पहली खबर तो ये है कि यौम आज़ादी पर भी पेट्रोल बम मार दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया, नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। पेट्रोल 45 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 1 रुपया 16 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपये 43 पैसे, डीजल की नई कीमत 383 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई है। तो यौम आज़ादी पर कौम को पहला तोहफा तो ये मिला। दूसरा तोहफा ये मिला कि जजों की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। वो इजाफा इतना है कि आप सुनकर हैरान और परेशान होंगे। लेकिन उससे पहले एक आम खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकिली और मुलाकात से मुतल्लक केसेस 18 अगस्त बरोज़ मंगल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इन अहम मुकदमात की समाअत करेगा। ये तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, जो बड़े अरसे से इस बात की दरख्वास्तें अदालत में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से उनको बताया जाए और उनके इलाज के हवाले से या अस्पताल मुंतकिली के हवाले से अदालत कोई हुक्म जारी करे। अब ये बेंच जो है वो जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में बना है। इसमें जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो अपने वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं, वो इस बेंच के ऊपर बड़ा खुश हैं, इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, और उनको उम्मीद ये है कि ये बेंच इमरान खान के हक में फैसला करेगा। और वो ये कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बड़े अरसे के बाद एक ऐसा बेंच समाअत कर रहा है जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या फैसला करेगा। वरना पाकिस्तान की जुडिशरी का हाल तो ये है कि जजों को देखकर आप बता सकते हैं कि फैसला क्या आएगा। तो अब ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड किस्म का बेंच बना है जो 18 अगस्त को इस केस की समाअत करेगा और फैसला करेगा कि क्या इमरान खान की हालत जो है वो ऐसी है कि उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, और क्या उनसे मुलाकात के ऊपर जो पाबंदियां आयद हैं वो हटा दी जाएंगी। तो कौम 79वीं यौम आज़ादी की खुशियाँ मना रही है, और इस दौरान 9 मई करने वालों ने रात 10 बजे तमाशे और बल्बे का इंतज़ाम कर रखा था। और बदकिस्मत है वो लोग कि जिस शाख पर बैठे हैं उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस मुल्क ने आप
کو پہچان دی, آپ کو زمین دی, آپ کے خاندان کاروبار کو پنپنے پھلنے پھولنے کا موقع دیا. سب سے بڑی تو آئیڈینٹی ہوتی ہے اور آزادی ہوتی ہے. اس ملک میں بھی کچھ لوگ جشن آزادی کو اس طرح منا رہے ہیں کہ جیسے کسی غم میں, کسی سوگ میں مبتلا ہو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے یوم آزادی کے دن کو ڈی چوک بنانے کا اعلان کیا. ڈی چوک اب سیاست کی اصطلاح میں ایک ایسی جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں سیاسی جماعتیں حکومتیں گرانے کے لیے جاتی ہیں, حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہیں, اور یہ پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام کا ایک استعارہ بن گیا ڈی چوک. تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف بھی اس دن کو جشن آزادی کے طور پر مناتی اور احتجاج کے لیے کوئی اور دن مقرر کرتی؟ لیکن وہ تحریک انصاف ہی کیا جو پاکستان کی خوشیوں کو نظر لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ نہ کرے. اب اس کے پس منظر میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ایک دھمکی ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ جمعرات کو وہ ڈیالہ جیل جائیں گے. اگر ان کی عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر رات کو ساری تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرے گی. تو ان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی. وہ ڈیالہ جیل گئے تھے, اور حیران کن بات یہ کہ سہیل افریدی 3:55 پر اڈیالہ پہنچے اور ملاقات کا وقت 4 بجے ختم ہو جاتا ہے. تو ملاقات کے لیے آنے والوں کو 3:30 بجے سے پہلے وہاں پہنچنا لازمی ہے. تو جس شخص نے خود ملاقات میں کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا, اور اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ ملاقات نہیں کرنی اور پھر احتجاج کرنا ہے. اس کے بعد حکومت کو دھمکی بھی دی کہ 27 سپٹمبر کے لانگ مارچ سے پہلے وہ آخری بار اڈیالہ آئے ہیں. آج کے بعد وہ اڈیالہ تب آئیں گے جب انہیں گارنٹی دی جائے گی, انہیں کال کر کے کہا جائے گا کہ جناب تشریف لائیں, آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. تو ایک تو سہیل افریدی صاحب نے اس ملاقات نہ ہونے کو بہانہ بنا کر اپنے لیے اڈیالہ جانے کا راستہ بند کر دیا. اب تحریک انصاف والے ان سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ منگل کو کیوں نہیں آئے, وہ جمعرات کو کیوں نہیں آئے. تو 27 سپٹمبر تک انہوں نے لانگ لیو لے لی ہے. اب اڈیالہ کے باہر پہنچنا اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, اصل پیغام کیا تھا؟ بظاہر مقصد عمران خان سے ملاقات کرنا تھا, لیکن سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ملاقات کی کوشش نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ تھا. اور اس سے پہلے بھی خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ, مشیر اطلاعات سب یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ ملاقات نہ ہوئی تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا. دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سپٹمبر کا احتجاج نہیں ہوگا, اور سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں میں حکومت اور تحریک انصاف آپس میں مذاکرات کی ٹیبل پر نظر آئیں گے. تو اصل سوال یہ کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جاری؟ عوام بڑے کنفیوژن ہے کہ پاکستان کی سیاست میں چل کیا رہا ہے. کیا پاکستان کی جو مین اسٹریم جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا کسی تصادم کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ اگر حکومت کسی قسم کی بات چیت نہیں چاہتی تو پھر مذاکرات کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ اور اگر حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو پھر عمران خان سے ملاقاتیں کیوں روکی جا رہی ہیں؟ دوسری طرف تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے ایک ویلاگر نے دعویٰ کیا ہے کہ جب بش بی بی سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات کرائے گی تو کانفرنس روم میں ایک بڑی اسکرین پر عمران خان کو جیل کے اندر چہل قدمی کرتے ہوئے دکھایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اطلاع درست ہے اور یہ بھی درست ہے کہ کانفرنس روم کے اندر کوئی بڑی ٹیلی ویژن اسکرین لگی ہوئی ہے اور وہاں پر عمران خان کی جیل کے اندر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں ان سے کوئی فوٹیج لے کر بشا بی بی کے اہل خانہ کو دکھائی گئی ہے. عموماً قیدیوں کو یا ملاقاتیوں کو اس طرح کی سہولت نہیں دی جاتی, مگر ہو سکتا ہے حکومت یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہی ہو کہ خان صاحب زندہ ہے, کیونکہ ان کی صحت کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی تھی ان کا جواب دینا بھی تو ضروری تھا. ابھی آفیشیلی اس کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن اس اقدام نے نئی بحث چھیڑ دیا کہ اچانک حکومت ڈیفینسو موڈ میں کیوں چلی گئی ہے, نرمی کیوں آ گئی ہے. اور یہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پھر ایک بار وزیر داخلہ محسن نقوی کی تقریر کی طرف جانا پڑے گا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک چھت کے نیچے بیٹھنا پڑے گا, اکٹھا ہونا پڑے گا, اسپیس دینی پڑے گی. تو اسپیس لی اور دی جا رہی ہے, مگر ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کندھے سے کندھا لگ رہا ہے, یعنی ایک دوسرے کو کندھے مارے جا رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک دلچسپ بیان جو ہے وہ وزیر مملکت برائے قانون بریسٹر عقیل ملک نے دیا ہے. حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں سپٹمبر کا احتجاج شاید نہیں ہوگا,
اور یہ بھی دعویٰ انہوں نے کیا کہ احتجاج سے پہلے عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی اور کئی معاملات حل ہو جائیں گے۔ اب یہ بڑا اہم بیان ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات بھی ہو جائے گی اور پھر جیل کے اندر بشا بی بی کے اہل خانہ کو عمران خان کی فوٹیج بھی دکھائی گئی ہے، اور پھر کچھ تحریک انصاف کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا منتقل کیا جا سکتا ہے یا ہاسپٹل بھیجا جا سکتا ہے، اور 18 کو ان کے کیس کا سماعت کے لیے مقرر ہونا، یہ سب اس بات کے اشارے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ اور اب اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے لانگ مارچ کی کال دے کر تحریک انصاف کو پوری طرح ڈومینیٹ کرا دیا۔ کوئی ٹاک شو، کوئی وی لاگ اس خبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف 27 ستمبر کو لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، لیکن اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جس اسٹرینتھ کا ذکر کرتی ہے، جس اسٹریٹ پاور کا ذکر کرتی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ لوگوں نے رجسٹریشن کرا لی ہے اور زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اب یہ کوئی گپت لوگ ہیں، خفیہ لوگ ہیں، اور میرا تو خیال ہے حکومت کو موقع دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے تحریک انصاف کی واقعی اتنی اسٹرینتھ ہے۔ لیکن ان دعووں کے ہوتے ہوئے اگر حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے تو شاید پھر یہ بات سیگا راز میں ہی رہ جائے کہ تحریک انصاف کی اس وقت مین پاور کیا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے اندر جتنی دھڑے بندی اور گروپ بندی ہے، اس سے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کی قیادت کو اگر الاؤ بھی کیا جائے تو وہ 27 سپٹمبر کا لانگ مارچ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہی لوگ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے اور ایک دوسرے کو بڑے بازار میں ننگا کر رہے ہوں گے۔ تو شاباش دیجیے سہیل آفریدی اور علیمہ باجی کو کہ انہوں نے تحریک انصاف کو اس حال تک پہنچا دیا ہے، اور یوتھیے جو جشن یوم آزادی پر پارٹی کے جھنڈے اور اپنی خواتین کو لے کر عوام میں گھس جاتے تو سیلفیاں بنا کر بتاتے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اس مرتبہ وہ مناظر بھی دیکھنے کو نہیں نظر آئے۔ تو تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو دیکھا جائے تو اسٹرینتھ 0 ہے، لیکن جو نیوسنس ویلیو ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ اس وقت 100% ہے۔ یوم آزادی پہ دوسری بڑی خبر جس نے قوم کو مایوس کیا ہے اور جو ایک برق بن کر گری ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدر آصف زرداری نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تنخواہوں اور دیگر الاؤنسز میں اضافے کی سمری منظور کر لی ہے۔ تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق دسمبر 2025 سے ہوگا، یعنی بیک ڈیٹ سے ہوگا۔ ججز کو اس مدت کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی بنیادی تنخواہ میں تقریباً 4 لاکھ روپے ماہانہ کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ان کی بنیادی تنخواہ 11 لاکھ روپے سے بڑھ کر 15 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی ماہانہ بنیادی تنخواہ 15,50,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ججز کے جوڈیشل الاؤنس میں بھی 3,39,000 روپے کا اضافہ کیا گیا، تو یہ الاؤنس بھی 11,61,163 روپے سے بڑھ کر 15 لاکھ روپے ہو گیا ہے۔ ججز کا میڈیکل الاؤنس بھی بڑھا دیا گیا ہے، ماہانہ 1,50,000 میڈیکل میں ملے گا۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے ججوں کی بنیادی تنخواہ میں بھی 1,10,000 روپے کا اضافہ کیا گیا، تو اب ان کی بنیادی تنخواہ 10,95,000 روپے سے بڑھ کر 12,05,000 روپے ہو گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ماہانہ تنخواہ 12,54,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی سہولت بھی متعارف کرائی گئی ہے کہ جو جج کم از کم 2 سال تک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر خدمات انجام دے چکے ہوں گے، انہیں ریٹائرمنٹ یا سپریم کورٹ کا جج مقرر ہونے کی صورت میں سرکاری گاڑی رعایتی قیمت پر خریدنے کی اجازت ہوگی، یعنی جو گاڑی ان کے زیر استعمال ہوگی اس کی وہ معمولی سی قیمت دے کر وہ گاڑی حاصل کر سکیں گے۔ ایک اور بڑی اہم خبر لاہور کے حوالے سے، جہاں پر پولیس کے ہاتھوں مبینہ طور پر مقابلے میں مرنے والے نوجوان کے بھائی اور والد نے لاہور کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا، اور یہ فلمی انداز میں لاہور میں جگہ جگہ فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان ایمبولینس پہ بیٹھ کر فرار ہوئے، ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ ملزمان کی شناخت ریحان بٹ کے نام سے ہوئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ریحان کا بھائی فیضان کچھ عرصہ قبل مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پولیس پر فائرنگ کی ہے۔ ملزمان ریحان بٹ کے شہید پولیس اہلکار عدیل کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ بھی سامنے آیا ہے۔
یہ مقدمہ پولیس اہلکار عدیل کے بیان پر تھانہ شفیق آباد میں 2024 میں درج ہوا تھا۔ شہید ہونے والا سب انسپکٹر تب ASI تھا اور ملزم ریحان بٹ نے عدیل کو فون کر کے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی۔ ریحان کا بھائی فیضان 3 مئی 2024 کو گرفتار ہوا تھا اور 13 مئی 2024 کو CCD کے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق فیضان کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں 3 لوگ بادامی باغ کے قریب ایک پیٹرول پمپ ہے وہاں پر آئے اور سب انسپکٹر عدیل عاشق اور ان کے ساتھی اہلکار جو کہ پیٹرول پمپ پر کسی وجہ سے موجود تھے ان کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر قتل کیا، اور اس بات کا یقین ہونے کے بعد کہ دونوں مر چکے ہیں، تینوں حملہ آور بڑے اطمینان سے فرار ہو گئے، اور فرار ہونے کے بعد انہوں نے یتیم خانہ چوک کا رخ کیا جہاں پر تحریک لبیک کے مرکز کے قریب فائرنگ کی گئی۔ وہاں بھی 5 لوگ زخمی ہوئے جن میں 3 پولیس اہلکار تھے، ان میں سے ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہو گئی۔ تو مجموعی طور پر ریحان بٹ اور اس کے ساتھیوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے اور 2 سویلین زخمی ہیں۔ ذرائع کے مطابق تینوں حملہ آوروں نے جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے جاتے ہوئے راستے میں ایک وین چینی جو غالباً ایمبولینس ہے اور اس کے ذریعے وہ آخری بار مریض کے کراس کرتے ہوئے دیکھے گئے اور گجرانوالہ سے پہلے وہ ایمبولینس چھوڑ کر اسی علاقے میں کہیں روپوش ہو گئے۔ تو پولیس ان کا تعاقب کر رہی ہے اور غالب امکان یہ کہ وہ جلدی گرفت میں آ جائیں گے۔ تو یہ بڑا ہولناک قسم کا واقعہ تھا۔ ایک طرف قوم یوم آزادی کی تقریبات منا رہی تھی اور دوسری طرف لاہور میں جگہ جگہ فائرنگ کی اطلاع نے خوف و ہراس پیدا کیا، اور یہ شبہ تھا کہ شاید یوم آزادی کے موقع پر دہشت گردوں نے کوئی تحریک کاری شروع کر دی ہے، لیکن یہ خالصاً ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک بڑے ہائی پروفائل کیس کی جو کہ کئی دنوں تک میڈیا کی زینت بنے رہا اور سندھ حکومت اس پر مختلف موقف اختیار کرتی رہی۔ یہ کیس ہے انمول اور پنکی کا، جس کی ضمانت ہو گئی ہے اور عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے، اور غالباً وہ رہا ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے منشیات کے مقدمے میں انمول اور پنکی کی بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا اور رہائی کا حکم دیا۔ اس کیس میں ان کے جو شریک ملزمان تھے علی اور فہمیدہ وہ 2024 میں بری ہو گئے تھے۔ تو انمول اور پنکی کو شریک ملزمان کے بیانات کی بنیاد پر مقدمے میں شامل کیا گیا تھا۔ وکیل صفائی نے کہا کہ شریک ملزمان کے بری ہونے کے بعد ملزمہ کو مقدمے میں سزا کا کوئی امکان نہیں ہے، جس پر عدالت نے انہیں چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تو پنکی بری ہوگی۔ سندھ حکومت نے جس خاتون کے اوپر منشیات کی ڈان ہونے کا الزام لگایا اور بڑا ہائی پروفائل کیس بنا، بنیادی وجہ یہ تھی کہ سندھ حکومت کے 2 سینئر وزراء کے بچے منشیات استعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے جب سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ ان کو کوئی خاتون ڈیلر تھی جو سپلائی کرتی تھی، تو ایک خاتون کو پکڑا گیا جس کا نام انمول اور پنکی بتایا گیا، اور بتایا گیا یہ پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر ہے، آئس بیچتی ہے، اس کا اپنا ایک برانڈ بھی ہے جو پنکی کے نام سے ہے۔ تو بڑا ہائی پروفائل کیس بنا رہا۔ پھر اس کی جب عدالت میں پیشی ہوئی تو اس کا انداز بہت فلمی تھا، جہاں ایک پولیس اہلکار اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل لیتے ہوئے موو کر رہی تھی۔ تو یا یہ انداز پسند نہیں آیا، یا اس کو بلی کا بکرا سمجھا گیا، یا پھر چونکہ اس خاتون نے گرفتاری کے بعد جو نام لیے اور کئی اہم شخصیات کے نام تو سامنے بھی آ گئے، جن میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی نام تھا۔ تو اس کے بعد سے یہ کیس ہمیں دبتا ہوا نظر آیا۔ اب یا تو ڈیل ہو گئی ہے اور یہ طے پایا کہ پنکی کسی کا نام نہیں لے گی، ان کے نام سیگا راز میں رکھے جائیں گے، یا پھر پولیس نے جھوٹ بولا تھا۔ اور پولیس کا موقف اتنا زبردست ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں بتایا کہ انمول پنکی اتنی بھی بڑی منشیات کی سپلائر نہیں ہے، بس میڈیا کی وجہ سے شور مچ گیا۔ پنکی کے ساتھ 2-3 لوگ تھے جو سوشل میڈیا اور مالیاتی اکاؤنٹ چلاتے تھے اور تمام نیٹ ورک لاہور سے آپریٹ ہوتے تھے۔ سمیر نامی ملزم بھی ساتھی ہے، عاقب نامی ملزم کراچی میں نیٹ ورک چلاتا ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہے
اور انمول پنکی کے اکاؤنٹ میں صرف 1 سال کے دوران 3 کروڑ روپے آئے، اور ان میں بھی ایک ہی ٹرانزیکشن 29 ملین کی یعنی 2 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ہوئی۔ تو یہ تو بیچاری غریب ہے، اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنا شور مچا دیا گیا یہ کوکین کی سب سے بڑی ڈیلر ہے، تو یقینی طور پر اس کے اکاؤنٹ سے اربوں ڈالر برآمد ہونے چاہیے تھے۔ تو پولیس کا کہنا یہ کہ یہ کیس میڈیا نے بڑا بنایا، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انمول اور پنکی کی گرفتاری کی ایک باقاعدہ ویڈیو جاری کی گئی، جس میں پولیس والے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کے گھر سے ایک پرس ملتا ہے، وہاں سے ایک ریوالور ملتا ہے اور منشیات ملتی ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی منشیات کی ڈیلر پکڑی ہے۔ یہ وہی ڈیلر جو اگلے روز عدالت پیش کی جاتی ہے تو وہ ٹہلتی ہوئی بلکہ اٹھلاتی اور مٹکتی ہوئی جاتی ہے، جس سے ظاہر ہے لوگوں کو لگا کہ یہ اگر ملزمہ ہے اور یہ منشیات فروش ہے تو اس کو اتنی فیسلٹی کیوں دی گئی ہے۔ لیکن پولیس نے وہ سارا کیس جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ڈال دیا کہ انہوں نے بڑا بنایا۔ تو ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ آئی واش ہے، ایک اسکیپ گوٹ تلاش کیا گیا ہے۔ جس طرح حکمران عوام کو بیوقوف بناتے ہیں تو ان کے جو ملازمین ہیں یا ان کے ماتحت ہیں لوگ، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تو ہم بھی بنا لیتے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو ماموں بنا دیا۔ تو پولیس نے ایکچولی حکومت سندھ کے سرکردہ افراد کو یا تو ماموں بنایا اور کوئی معصوم لڑکی پکڑ کے اس کو منشیات کی ڈیلر بنا دیا ہے، یا پھر کہیں کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں۔ کیونکہ جب پوچھا گیا کمیٹی کے اندر کہ یہاں تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا تھا کہ انمول اور پنکی کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، تو پتہ چلا کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انمول پنکی کا جو کیس ہے وہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، انہوں نے کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا، پولیس سے بات ہی نہیں کی، کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کیس کا کیا بنا۔ تو یہاں مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے پرسو کیا، نہ پولیس نے اس پہ کیس ثابت کرنے کی کوشش کی، سب نے ہاتھ جاڑے، اور پنکی اگلے چند دنوں میں جیل سے باہر ہوگی یا پھر آلریڈی جیل سے باہر آ چکی ہے۔ ویسے تو جشن آزادی کا دن ہے، مگر ایک صحافی کو مفت میں گالیاں پڑ رہی ہیں، اور ان کا نام ہے مطیع اللہ جان صاحب۔ یوتھی ان سے شدید ناراض ہیں۔ انہوں نے کسی تقریب میں کہہ دیا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو اپنا باپ بنایا تھا، اور کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ سیاستدان خود فوج کو راستہ دیتے ہیں۔ تو تحریک انصاف والے ان کے اوپر چڑھ دوڑے کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے، خان نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ اور مطیع اللہ جان نے کہا بھی کہ خان نے یہ کہا ہے اور وہ اپنی بات پر قائم ہیں۔ اور یہ جتنے ویلاگر یوٹیوبر آپ کو نظر آتے ہیں نا، جو کبھی نظر آتے تھے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر پتہ چلا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہی ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتا ہے یا فوج کے خلاف بات کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو فوج سے بڑی تکلیف ہے، تو جو فوج کو برا بھلا کہے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آج کل چونکہ تحریک انصاف یہ سب کچھ کرتی ہے، تو مطیع اللہ جان صاحب اپنا سارا جو قبلہ ہے اس کا رخ پی ٹی آئی کی جانب کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، چونکہ یہ یوٹیوبر ہے اور ان کا پروڈکٹ پی ٹی آئی، تو اس کی برائی کر رہے ہیں۔ مطیع اللہ جان کی ساری ویورشپ جو ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ یوتھیا وائرس کا شکار ہوئے تھے، اور اب بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وائرس ختم ہو گیا، مگر کبھی کبھی آپ ایکٹنگ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر اصل کردار باہر آ جاتا ہے۔ تو جب بھی کردار سے باہر آئیں گے تو ڈائریکٹر کو کٹ بولنا پڑے گا۔ تو تحریک انصاف والے نے انہیں کٹ بولا ہے، اور نہ صرف کٹ بولا ہے بلکہ انہیں ماں بہن کی گالیاں بھی دینا شروع کر دی ہیں۔ اب آپ کے سارے گاہک تحریک انصاف والے ہیں، اور ان کے لیڈر کے بارے میں آپ ایسی بات کریں گے تو وہ آپ کی طبیعت صاف کر دیں گے۔ تو پہلے ان کو مسلم لیگ نون والے بہت سپورٹ کرتے تھے، اور یہ بھی ان کو بہت کرتے تھے۔ آج کل ان کا تعلق تحریک انصاف والوں سے۔ تو یوٹیوبرز کا ایک پرابلم یہ کہ اپنے گاہکوں کو ناراض کریں گے تو بقول رضوان رضی دادا جی فرماتے چٹا چاٹا تے عقل دا کاٹا، یعنی مطیع اللہ جان نے بیٹھے بٹھائے اڑتا تیل لے لیا۔ ویسے مجھے مطیع اللہ جان سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، کسی بھی یوٹیوبر سے نہیں ہے۔ تو مطیع اللہ جان نے تو صرف گھنٹی بجائی ہے کہ اگر مجھے نہیں دیکھو گے تو پھر میں عمران خان کی پول کھول دوں گا، کیونکہ تحریک انصاف والے اب انہیں زیادہ ویورشپ دے نہیں رہے۔ ایک اور عام خبر آزاد جموں کشمیر سے، جہاں
کالعدم تنظیم نے 8 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر پولیس کے ایس ایس پی خاور شوکت علی نے اغوا کاروں کو وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے مغوی اہلکاروں کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر ریاست ان سے سخت اور آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی، تو ان کو رہا کیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنواں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔